पी टी आई रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार पी टी आई रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर रखा है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर रखा है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस को रोहड़ी स्टेशन के करीब हादसा। मोड़ काटते हुए सर सैयद एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। बोगियां उतरने के बायस अब ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। ट्रैक की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान रोशन। 25 सितंबर के इजलास में IMF पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे सकता है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने इशारा दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है IMF के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। वजीर आजम IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतालिका इदारों के शुक्रगुजार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफगान काउंसिल जनरल की मुलाकात। अली अमीन ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से दोनों अतराफ के लोग मुश्किलात से दूचार हैं। वक्त आ गया है, इलाके में पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। वज़ीर आला का कहना था वफाक जरगा तश्कील देकर अफगानिस्तान से बातचीत करे। सरहद पर तिजारती सरगर्मियों की राह में रुकावटें दूर करने की जरूरत है। अफगान ताजिरों की सहूलत के लिए बॉर्डर पर खुसूसी डेस्क कायम होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन का ऐलान विफाक पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। जिस रास्ते पर वज़ीर आला केपी चल रही हैं ये ज़हर कातिल है, इन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तलाल चौधरी का कहना है वज़ीर आला केपी किस हैसियत से कह रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क से बात करूंगा। आप विफाक को तस्लीम करने को तैयार नहीं, ये खुली बगावत है। जब इनको इक़्तिदार से निकाला गया तो इन्होंने IMF को खत लिखा। आपने ओवरसीज से कहा पाकिस्तान में पैसा ना भेजें। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब किसी को पता है किधर है? हमारे तो गंडापुर साहब के पीछे बड़े ड्रामे 9 घंटे से नहीं है, 72 घंटे से मुल्क का वजीर आजम गायब है। पार्लियामेंट हाउस से बंदे उठा दिए गए, तुसी किथे हो? गंडापुर के पीछे पड़े थे कि 9 घंटे से गायब हैं। किसी को पता है 72 घंटे से वज़ीर आज़म कहाँ गायब हैं? अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में सवाल। कहा वज़ीर दाखिला भी गायब हैं, जैसे कोई वज़ीर दाखिला नहीं। हर गलत काम इनसे करा लो, बंदे उठवा लो, गायब करवा लो। प्रोडक्शन ऑर्डर पर असम्बली आए शेख वकास अकरम ने कहा स्पीकर साहब आपके लोग भी इनके साथ मिले हुए थे। जो हुआ ये हमारे साथ नहीं पार्लियामेंट के साथ हुआ है। मुलाजिमीन को मुअत्तल किया गया। इन बेचारों ने क्या कर लेना था? पता चलना चाहिए वो कौन थे, कैसे पार्लियामेंट में आए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा IG इस्लामाबाद ने कहा जो कार्रवाई हुई वो स्पीकर के इल्म में थी। पार्लियामान पर हमले का क्या मतलब है? वो कौन लोग थे? क्या वो नेपाल से आए थे? सिर्फ सार्जन एट आर्म्स की मुअत्तली कबूल नहीं। मैंने विटनेस किया हुआ है। ये वन वे ट्रैफिक जो है इनके सरमन सुनने आए हुए यहाँ अपने वादी पे तो नजर दिखाएं। ऐवान का माहौल बेहतर बनाने वाली कमेटी का अपना माहौल गर्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कमेटी छोड़ने की धमकी दे दी। वज़ीर दिफा ने PTI रहनुमाओं को कहा हम यहाँ शाम गरीबा सुनने नहीं आए। जो हुआ वो PTI का बोया हुआ है। क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ? खुर्शीद शाह बोले हालात ठीक करने के लिए माजी बुलाना होगा। इसहाक डार ने कहा कमेटी जो भी फैसले करेगी उस पर अमल दरामद करेंगे। महमूद अचकज़ई ने कहा जब भी हम मुत्तहिद होंगे मसाइल भी हल होंगे। इदारों को यकीन दहानी कराएं हमारा इत्तेहाद किसी के खिलाफ नहीं है। हम 100% हिमायत के लिए तैयार हैं अगर आइन के मुताबिक चलें। साहबजादा हामिद रजा की तजवीज़ पर खुर्शीद शाह का मुत्तफ़िक़ का तौर पर कमेटी चेयरमैन तो मुंतखब किया गया।
IMF کے ساتھ گفتگو اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. یقیناً معاملات اسی طرح نہیں چل سکتے. قرضوں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. IMF پروگرام کے لیے دوست ملکوں نے ساتھ دیا. بات چیت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا ہمیں قرضوں سے جان چھڑانا ہوگی, اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا. دعا ہے شرح سود بھی مہنگائی کی طرح سنگل ڈیجٹ میں آ جائے تو معیشت کو 4 چاند لگ جائیں گے. شرح سود میں کمی خوشائند ہے, معیشت اور کاروبار کو فائدہ ہوگا. معیشت میں بتدریج بہتری آ رہی ہے. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% پوائنٹس کمی کر دی. شرح سود 19.5% سے کم ہو کر 17.5% ہو گئی. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے پاکستان میں مہنگائی کی شرح اگست میں 9.64% پر آ گئی ہے. ملک میں مہنگائی کی شرح مسلسل کم ہو رہی ہے. رواں مالی سال میں ترقی کی شرح 3.5% رہنے کا امکان ہے. ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے. اکتوبر کے پہلے ہفتے پاکستان آمد متوقع. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے ملائیشین وزیر اعظم کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی پاکستان پہنچے گا. وزیر اعظم انور ابراہیم کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا. ایاز صادق اسپیکرشپ چھوڑنے کا سوچنے لگے. اسپیکر نے قومی اسمبلی اجلاس میں کہا آپ سب کی باتوں سے لگتا ہے جیسے ذمہ دار میں ہوں. مجھے سوچنا پڑے گا اس نشست پر رہنا ہے یا نہیں. مجھ پر کس حد تک دباؤ ہے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں. تحریک انصاف کے گرفتار 10 اراکین اسمبلی کو پروڈکشن آرڈر پر قومی اسمبلی لایا گیا. گرفتار اراکین نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی. PTI رہنماؤں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں گرفتاری پر احتجاج کے ساتھ پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر اسپیکر کا شکریہ بھی ادا کیا. پاکستان تحریک انصاف نے آج ملک بھر میں احتجاج مؤخر کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے گرفتار رہنماؤں کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کر دیا. گرفتار رہنما اب جوڈیشل تصور ہوں گے. ہائی کورٹ کا 2 رکنی خصوصی بینچ آج مزید دلائل سن کر حتمی فیصلہ کرے گا. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور پروسیکیوٹر جنرل کو نوٹس جاری کر دیا. پروسیکیوٹر جنرل نے موقف اپنایا جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کرنے سے برا تاثر جائے گا. چیف جسٹس نے استفسار کیا کیا برا تاثر جائے گا. میں واضح آبزرویشن دے چکا ہوں. آپ اس جسمانی ریمانڈ کے فیصلے کا کیسے دفاع کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان کی مجوزہ آئینی ترامیم کی مخالفت. کہا کسی ادارے میں ایکسٹینشن کی حمایت نہیں کریں گے. ایکسٹینشن بنتی ہے تو پھر سب سے زیادہ پارلیمنٹ کی بنتی ہے. پارلیمنٹ ملک کا سپریم ترین ادارہ ہے. کائناتی کے لیے صرف سینیورٹی نہیں اہلیت بھی دیکھی جائے. حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر عدالتی اصلاحات لائے. JUI کا آئینی ترامیم میں حکومت کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے JUI نے اپنے سینیٹرز کو ممکنہ ترامیم پر بلا اجازت ووٹنگ سے روک دیا. پارلیمانی لیڈر سینیٹر عطاء الرحمان نے ساتھی سینیٹرز کو پالیسی خط لکھ دیا. بلا اجازت ووٹنگ میں حصہ لیا تو نااہلی کی کارروائی ہوگی. شرپسند عناصر پولیس اور فورسز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے درمیان مشترکہ تعاون پسند نہیں. IG خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈا پور کی گفتگو. بولے یہ مشنان کے تعاون سے شرپسندوں کے مضمون مقاصد ناکام بنائیں گے. پولیس اور فوج کا تعاون جاری رہے گا. ہمارا مقصد پرامن پاکستان اور پرامن خیبر پختونخوا. بانی PTI نے علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے متعلق گفتگو نامناسب قرار دے دی. اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو. کہا علی امین گنڈا پور نے صحافیوں سے متعلق جو کہا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اچھے اور برے لوگ تو ہر شعبے میں ہوتے ہیں. علی امین گنڈا پور جوش خطابت میں کچھ زیادہ بول گئے.
صحافیوں سے متعلق کہتا ہوں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، دباؤ کے باوجود اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں ٹی وی چینلز کی غیر مشروط معافی قبول کر لی۔ ٹی وی چینلز نے معافی نامہ نشر کرنے کی یقین دہانی کرا دی، یہ بھی یقین دلایا کہ ٹی وی چینلز خود احتسابی کا عمل بہتر بنائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، میں نے اپنے کیریئر میں یہ پہلا توہین عدالت کا کیس اٹھایا تھا۔ ہم کسی کو جیل نہیں بھیجنا چاہتے، لیکن احساس ذمہ داری تو ہو۔ کیا آپ کو سخت ٹیچر جیسا پیمرا ہی چاہیے جو بتائے کیا ٹھیک ہے کیا غلط؟ این 171 رحیم یار خان کے ضمنی الیکشن کا میدان پیپلز پارٹی کے نام۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی پی امیدوار مختوم طاہر رشید الدین 1,16,429 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ پی ٹی آئی کے امیدوار حسان مصطفیٰ 58,251 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا جشن، جیالوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ نشست پی ٹی آئی کے ایم این اے ممتاز مصطفیٰ کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ ڈیرہ غازی خان میں سی ٹی ڈی کی انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخارج کے 2 دہشت گرد ہلاک، 2 موقع سے فرار۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے دستی بم، 2 رائفلیں، گولیاں اور بارودی مواد برآمد۔ دہشت گردوں نے حساس تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ مارے گئے دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے بجلی کے پیداواری نرخوں میں کمی کی تجویز۔ لبرٹی پاور پروڈیوسرز کے بعد گل احمد انرجی پاور پلانٹ نے بھی ٹیرف میں کمی کا اندیا لے لیا۔ شیون گل احمد انرجی پاور پلانٹ دانش اقبال کہتے ہیں، توانائی کے بحران کے لیے سب مل کر کام کریں۔ ہم بحیثیت پروڈیوسر ملکی مفاد میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں، ملکی مفاد اولین ترجیح ہے۔ ہم اپنے لیڈرز اور فارن شیئر ہولڈر سے بات کریں گے کہ وہ پاکستان کے لیے سوچیں۔ ونڈ اور سولر پلانٹ کے ذریعے بجلی بنائی جائے گی تو ٹیرف بہت کم ہو جائے گا۔ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں پاکستانی طالبات دانیہ ظہیر ٹریفک حادثے میں شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق گیلریا کے قریب دانیہ زخمی ہوئی، تیز رفتار گاڑی ٹکر مارنے کے بعد رکی بھی نہیں۔ تلاش جاری ہے۔ میموریل ہرمن اسپتال کے مطابق زخمی طالبہ کی نصف درجن ہڈیاں ٹوٹی ہیں۔ دانیہ ظہیر کہتی ہیں کراچی سے ایم بی اے کرنے کے لیے امریکہ آئی تھی، گھر والوں کی زندگی بہتر بنانی تھی، خواب چکنا چور ہو گئے۔ پاکستانی کونسل جنرل آفتاب چودھری نے عیادت کی اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ صدر ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن سعید شیخ کا کہنا ہے کہ ان کی ایسوسی ایشن کے سرپرست اور معروف امریکن تاجر سید جاوید انور نے علاج کی مکمل ذمہ داری اٹھا لی۔ اسپتال، کونسل خانے اور طالبہ کی والدین کو آگاہ کر دیا گیا۔ امریکی صدارتی الیکشن، ٹرمپ کا کیملا ہیرس کے ساتھ مزید مباحثے سے انکار۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، مزید کسی مباحثے میں حصہ نہیں لوں گا۔ ٹرمپ نے گزشتہ صدارتی مباحثے کے میزبانوں کو جانبدار قرار دیتے ہوئے کہا تھا، مباحثے میں میرا مقابلہ کیملا ہیرس سمیت 3 افراد سے تھا۔ کیملا ہیرس کے مشیر کہتے ہیں ٹرمپ روز بیان بدلتے ہیں، ایک اور مباحثہ ہوگا۔ اور چیمپئنز بننے کی لگن، فیصل آباد میں چھڑ گئی بیٹ اور بال کی جنگ، 18 دن ہوگا بھرپور کرکٹ ایکشن۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کو ڈھول کی تھاپ پر ویلکم کیا گیا۔ فیصل آباد منچلوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ افتتاحی میچ میں رضوان کے مارکوس نے شاداب کے پینتھرز کو 160 رنز کے بھاری مارجن سے پچھاڑ دیا۔ اقبال اسٹیڈیم میں مارکوس نے پہلے کھیل کر 348 رنز کا ہدف دیا۔ کامران غلام نے سینچری، عبدالصمد اور افتخار احمد نے نصف سینچریاں بنائیں۔ جواب میں پینتھرز 187 پر ڈھیر۔ اماد بٹ کے 72 رنز رائگا گئے۔ نسیم شاہ اور عاقب جاوید نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ میچ کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ چالان کیوں کیا؟ پشاور میں ملزمان ٹریفک اہلکاروں کو ٹکر مار کر فرار۔
واقعے کی CCTV سامنے آ گئی، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ زخمی اہلکاروں کا کہنا ہے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں CTD کی انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک، 2 فرار۔ ترجمان CTD کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے دستی بم، 2 رائفلیں، گولیاں اور بارودی مواد برآمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی CTD پنجاب کو شاباش، کہا CTD نے DG خان میں تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔